नेकी। पैगाम नंबर 12। गिनती 12 बाब 3 और 7वीं आयत। और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था, पर मेरा खादिम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मानमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़िया हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज्यादा ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, इस इबादत में नेकी के मुतालिक आज 12वां इजलास है और मैं मूसा की नेकी से मुतालिक आखिरी पैगाम से आज का पैगाम शुरू करूंगा। आखिरी पैगाम में मैंने वजाहत की थी कि मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा बनकर परवरिश पाई, लेकिन उसने गुनाह की लज्जत से लुत्फानंदोज होने की बजाय बनीनो इसराइल के साथ दुख उठाने का इंतखाब किया। और मदियन के सहरा में भी वो 40 साल तक मसाइब व अलम बर्दाश्त करता रहा। उसने मायूसी से महसूस किया कि वो कुछ भी नहीं और उसके पास कुछ भी नहीं जब वो मदियान के सहरा में मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा था। उसने तजुर्बा किया था कि वो अपने तौर से कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन ना वो परेशान होता है और ना ही मायूस। उसने इसे तर्क न किया। खुदा पर उसका ईमान और पुख्ता हुआ, इसलिए उसने महसूस किया कि वो खुदा के बढ़ाए हुए हाथों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और वो हर बात में खुदा का शुक्रगुजार रहता था। वो अपने ससुर के गले को बड़ी मेहनत और दर्द के साथ चराया करता था। वो भूखों ना मरा, बल्कि उसने हर किस्म का खाना खाया और बाकी जिंदगी को गुजारने के काबिल था। वो हर बात में खुदा का शुक्रगुजार था। जब वो अपने मसाइब से शुक्रगुजारी के साथ निकला तो खुदा की हुजूरी में उसका दिल हलीम हुआ और उसका ईमान बहुत मुस्तहकम हो गया। खुदा ने उसे बुलाया। उसने मूसा को बुलाया कि वो इसराइलियों को मिस्र से ले जाए। इसराइली जो मिस्र में दर्द से खुदा के हुजूर चिल्लाए। मूसा ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया और 40 सालों तक हलीम व फिरौतन रहा। जब खुदा ने उसे पहली बार हुक्म दिया तो वो उसे कबूल करने से हिचकिचाया। सो खुदा ने उसे अजायबात अता किए और उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तब मूसा ने खुदा की फरमाबरदारी की और मिस्र की तरफ रवाना हो गया। उसने इसराइलियों को खुदा का कलाम सुनाया और खुदा की हिदायत की फरमाबरदारी करते हुए वो उन्हें मिस्र की 400 साल गुलामी से निकाल ले गया। अब मैं वजाहत करूंगा कि उसने इसराइलियों के साथ कौन सी नेकी की और उनका रहनुमा होते हुए वो उन्हें मौदा सरजमीन में ले गया। अजीज बहनों और भाइयों और तमाम कारकुनों,
برائے مہربانی اپنے دل کی گہرائی کا مقابلہ موسیٰ کے دل سے کیجیے. قوت اور فضل کو اپنا شعار بنا لیجیے تاکہ آپ خدا کی نظر میں بہترین برتن بن سکیں. خداوند کے نام میں میری آپ کے لیے یہ دعا ہے. عزیز بھائی اور بہنوں، موسیٰ کی تیسری نیکی جو خدا کے حضور پسندیدہ تھی، اسے گنتی 12ویں باب کی 3 آیت میں بیان کیا گیا ہے. اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا باپ حلیمی و فروتنی سے کتنا خوش ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ آپ کتنے حلیم و فروتن ہیں یا نہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا حلیم و فروتنوں کو کتنا پیار کرتا ہے اور اس صفت سے وہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ خدا کے تمام لوگ حلیم تھے. اپنے خداوند یسوع مسیح کے متعلق سوچئے، وہ کس قدر حلیم تھا. خدا کے کلام میں روحانی فروتنی بیان کی گئی ہے، جس کا مطلب ہے نیکی کے ساتھ ساتھ دل میں حلیمی و فروتنی کا بھی ہونا. یہ حلیم دل ہر شخص کو قبول کرتا ہے اور اس میں بہت سے لوگ آرام و سکون پاتے ہیں. گرمیوں کے دنوں میں ایک بہت بڑے درخت کے مانند جس کے سائے میں لوگ سکون پاتے ہیں. اور یہ حلیمی و فروتنی ایک نرم اور پرسکون دل ہے جو روئی کی مانند نرم ہوتا ہے. جب آپ کسی ایسے شخص کے پاس ہوں جو بہت حلیم ہو تو آپ کتنے خوش ہوں گے. آپ ایسے محسوس کریں گے جیسے آپ روئی میں لپٹے ہوں. خاص کر اگر وہ آپ کا سینئر ہو تو آپ اور بھی خوش ہوں گے. اگر ہم دھات کے ایک ٹکڑے پر پتھر پھینکیں تو اس سے ایک گونجدار شور پیدا ہوگا. اگر ہم ایک کھڑکی کے شیشے کو پتھر ماریں تو یہ شور کی آواز سے ٹوٹ جائے گا. جب ایک متکبر اور خود غرض کی خواہش کے مطابق حالات نہیں ہوتے تو وہ بھی ایک پرہنگم رد عمل اور شور پیدا کرتا ہے. بعض اوقات وہ ایک تیز اور ہنگامے دار شور پیدا کرتا ہے. لیکن جب ہم روئی کی گانٹھ پر پتھر پھینکتے ہیں یا اسے ایک سلاخ کے ساتھ دھکیلتے ہیں تو کوئی بھی شور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ گانٹھ اس پتھر اور سلاخ کے جھٹکے کو اپنے اندر مدغم کر لیتی ہے. ایک حلیم و فروتن انسان کا دل بھی روئی کی مانند ہوتا ہے. اس لیے وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، بلکہ وہ ہر انسان کے ساتھ پرامن رہتا ہے. وہ ایسے لوگوں سے ملتا ہے جن کی سوچیں اور تعلیم اس سے بالکل مختلف ہوں. وہ اپنی زندگی کی تمام راہوں میں برائی کے ساتھ کبھی کسی کا انصاف نہیں کرتا اور نہ کسی کو رد کرتا ہے. وہ حلیمی کے ساتھ ہر انسان کو قبول کرتا ہے. نہ وہ دوسروں کے لیے ایک بیمار احساس رکھتا ہے، نہ ہی انہیں رد کرتا ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کتنے برے ہیں اور نہ ہی یہ کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے. وہ انہیں چھوڑتا نہیں بلکہ ان کی تبدیلی کا منتظر رہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ان کی راہیں بہتر ہوں اور اس راستے پر جانے کے لیے وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے. موسیٰ زمین پر تمام انسانوں سے زیادہ حلیم و فروتن تھا. وہ اسرائیلیوں کو مصر کی سرزمین سے نکال کر کنعان میں لے گیا اور صحرا کے راستے میں 40 سال تک بے شمار دکھ اور مشکلات سہتا رہا. آپ کے مشن اور پیرش میں بہت ساری مختلف قسم کی شخصیات اور لوگ ہوں گے جو صداقت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتے اور دوسری مختلف چیزوں سے چمٹے رہتے ہیں. وہ جو شکایت کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں اور دوسروں کے متعلق بری باتیں بولتے ہیں اور دوسروں کو الگ کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں، بری افواہیں بناتے اور پھیلاتے ہیں اور اسی طرح کے دوسرے کام. کلیسیا میں بھی بہت سی ایسی باتیں درپیش ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی آپ کو مختلف قسم کے پس منظر رکھنے والے لوگ ملیں گے. بہت پڑھے لکھے، ان پڑھ، امیر، غریب، مہذب، مشہور، با اختیار اور اسی طرح کے اور بہت سے لوگ. ان کے لیے سکون میں رہنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے یقیناً شور ہوگا. جب اسرائیلی ملک مصر سے نکلے تو ان میں تقریباً 6 لاکھ مرد تھے اور موسیٰ کی رہنمائی میں عورتوں اور بچوں سمیت تقریباً 20 لاکھ لوگ تھے. دراصل یہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ تھے. صرف مرد 6 لاکھ تھے. اگر ان سب کی بیویاں تھیں تو یہ 12 لاکھ ہوئے. اگر ہم بوڑھے کو اس میں شامل کریں تو یہ تعداد بہت زیادہ ہے.
اور اگر ہم بچوں کو بھی گنے تو یہ تعداد 20 لاکھ سے کہیں زیادہ تھی. صرف کہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ. اس مشکل اور پرخطر صحرائی راستے میں ایک بڑے ہجوم کی رہنمائی کرتے ہوئے موسیٰ نے بہت سی مشکلات برداشت کیں. انہوں نے بہت سے عجائبات اور معجزاتی نشانات دیکھے جو خدا نے موسیٰ کے ذریعے کیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں کوئی نہ کوئی شکایت رہی، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل درپیش آئی وہ اس کے خلاف بڑبڑاتے تھے. جب موسیٰ نے ایمان سے خدا کی فرما برداری کی تو بحیرہ قلزم 2 ٹکڑے ہو گیا اور وہ خشک زمین پر سے گزر گئے. لیکن جب بعد میں صحرا میں 3 دن تک وہ چلے تو انہیں وہاں پانی نہ ملا اور وہ موسیٰ کے خلاف شکایت کرنے لگے. در حقیقت انہوں نے پہلے ہی 10 آفات اور بحیرہ قلزم کے 2 ٹکڑے ہونے کے ذریعے خدا کے عجائبات کا تجربہ کیا. اگر ان کو تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا تو وہ موسیٰ کے خلاف کبھی شکایت نہ کرتے، بلکہ ایمان سے اسے کہتے کہ اب ہمیں پینے کے لیے پانی دے. گرچہ وہ خدا کی عظیم قوت کے گواہ تھے تو بھی انہوں نے خدا کی اپنے ساتھ موجودگی پر ایمان نہ رکھا. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اس کلیسیا اور آپ کے ساتھ ہے؟ اس وقت موسیٰ نے ان سب کو برداشت کیا اور وہ ان کے لیے خدا کے حضور چلایا، اور مارا کے کڑوے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کرنے کا معجزہ بھی اس نے دکھایا. انہوں نے مارا میں پانی پیا اور ان کا سفر جاری رہا. زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے پھر شکایت کرنا شروع کی کہ ان کے لیے کھانے کو روٹی نہیں. ان کی شکایت کے الفاظ خروج 16 باب کی 3 آیت میں لکھے ہیں: کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے. آپ کے منہ سے نکلے الفاظ بہت اہم ہیں. امثال کی کتاب کہتی ہے کہ زندگی اور موت آپ کی زبان کی طاقت میں ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے ہی مار دیے جاتے. انہوں نے ایسا کہا اور وہ سب بیابان میں مر گئے. ان کی دوسری نسل کنعان کی سرزمین میں گئی اور صرف 2 اشخاص یسوع اور کالب کنعان کی زمین میں گئے جنہوں نے شکایت نہ کی بلکہ خدا پر ایمان رکھا. سوائے ان 2 آدمیوں کے باقی سب لوگ مر گئے. اس لیے محسوس کریں کہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کس قدر اہم ہیں، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو. وہ ایک ایسے آدمی کی مانند تھے جسے ڈوبتے ہوئے بچایا گیا ہو اور وہ اپنے بچانے والے سے کہے کہ تو مجھے دوبارہ اسی پانی میں پھینک دے. اپنے آباء و اجداد کے زمانے سے ہی وہ 430 سالوں سے مصریوں کے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے خدا کو پکارا، خدا نے ان کی سنی اور موسیٰ کو ان کا رہنما بننے کے لیے چنا کہ انہیں مصر سے لے جائے. انہیں بار بار شکر گزار ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کی بجائے شکایت ہی کی. ان ناشکر گزار لوگوں کے لیے موسیٰ نے خدا کی حضوری میں ان کی حاجت پوری کرنے کے لیے دعا کی. اپنی دعا کے وسیلے موسیٰ اس قابل ہوا کہ انہیں صبح کے وقت کھانے کے لیے روٹی اور شام کو انہیں گوشت مہیا کر سکے. بنی اسرائیل ہر روز آسمانی خوراک کھاتے تھے، اور کیا انہوں نے فرما برداری کی اور موسیٰ کی پیروی کی؟ نہیں، کبھی نہیں. انہوں نے نہیں کی. انہوں نے گناہ کے بیابان میں سفر کیا اور رفع دم میں خیمہ زن ہوئے تو ان کے لیے پینے کو پانی نہیں تھا. اس لیے وہ موسیٰ کے ساتھ جھگڑے اور موسیٰ کو سنسار کرنے ہی والے تھے. انہوں نے کہا تو ہم کو اور ہمارے بچوں اور چوپایوں کو پیاسا مارنے کے لیے ہم لوگوں کو کیوں ملک مصر سے نکال لایا؟ انہوں نے موسیٰ کو لاجواب کر دیا ہوگا. یہ نامعقول تھا. حالانکہ وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ من کھاتے تھے، پھر بھی وہ اس طرح کی بات کیسے کہہ سکتے تھے؟ انسانی سوچ کے مطابق ان کا عمل اور کردار ناقابل معافی اور ناقابل قبول تھا.
لیکن موسیٰ خدا کی حضوری میں گیا اور ان کے لیے دعا کی۔ وہ خدا کے حضور چلایا اور اس سے جواب ملا۔ اس نے بزرگوں کی آنکھوں کے سامنے چٹان پر اپنا عصا مارا اور اس میں سے پانی پھوٹ نکلا۔ اسرائیلی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بڑبڑاتے اور شکایت کرتے تھے اور شک کرتے تھے کہ خدا ان کے درمیان ہے یا نہیں۔ موسیٰ خدا کے حضور ان کی ضروریات اور خواہشات کے لیے چلایا اور جواب پایا۔ پھر بھی وہ خدا کے حضور عظیم گناہ کرتے رہے اور بحران کا شکار ہوئے اور اسی لیے وہ تمام فنا ہو گئے۔ موسیٰ کوہ سینا پر خدا سے ملنے کے لیے ایک لمبے عرصے تک چڑھا رہا۔ اس کی غیر موجودگی میں ان کے دل اتنے بدل گئے کہ انہوں نے ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنا لیا اور اعلان کیا کہ وہ ان کا خدا ہے جو انہیں ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ خدا غضبناک ہو گیا اور موسیٰ سے کہا، میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور ان کو بھسم کر دوں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے موسیٰ کو کس طرح جواب دیا؟ کیا اس نے کہا کہ ہاں وہ ناقابل معافی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے تو ان کے ساتھ سلوک کر؟ اس نے اس طرح کی کوئی بات ہرگز نہیں کی۔ خروج 32ویں باب کی 11 سے 13 آیات میں اس نے خدا کے حضور منت کر کے کہا، اے خداوند، کیوں تیرا غضب اپنے لوگوں پر بھڑکتا ہے جن کو قوت عظیم اور دست قوی سے ملک مصر سے نکال کر لایا ہے؟ مصری لوگ یہ کیوں کہنے پائیں کہ وہ ان کو برائی کے لیے نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر سے فنا کر دے؟ سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ تو اپنے بندوں ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کر، جن سے تو نے اپنی ہی قسم کھا کر یہ کہا تھا کہ میں تمہاری نسل کو آسمان کے تاروں کے مانند بڑھاؤں گا، اور یہ سارا ملک جس کا میں نے ذکر کیا ہے تمہاری نسل کو بخشوں گا تاکہ وہ سدا اس کے مالک رہیں۔ خدا نے اپنی مرضی کو تبدیل کیا اور ان پر اپنا قہر نہ انڈیلا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ کی دعا کتنی زور آور تھی۔ خدا نے تمام اسرائیلیوں کو برباد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب موسیٰ نے محبت اور ایمان سے خدا کے حضور دعا کی تو خدا نے موسیٰ کی دعا کو سنا۔ خدا نے موسیٰ کی دعا کا جواب دیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی دعا کتنی زور آور تھی۔ اس نے خدا کے غصے کو کیسے نرم کر دیا اور اس کی دعا نے کیسے خدا کے دل کو تبدیل کیا۔ اس کلیسیا میں بھی آپ نے ایسا ہی معاملہ دیکھا ہے۔ آپ نے ایسا گناہ کیا ہے جو معاف نہیں ہو سکتا، لیکن خدا نے آپ کو پچھتانے اور توبہ کا موقع دیا اور آپ کو معاف کر دیا۔ لیکن خدا کے دل میں گھر کرنے کے لیے، خدا کے فیصلوں کو تبدیل کرنے کے لیے، خدا کے حضور ایک دعائیا شخص کو خدا باپ کے دل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اسے خداوند کی مانند فروتن ہونا ضروری ہے۔ صرف اسی طرح کا انسان خدا کو پسند آ سکتا ہے۔ آپ جو بیمار ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ جب آپ اور آپ کا خاندان فروتن بنیں گے، پاک بنیں گے، روحانی بنیں گے اور خدا باپ کے دل کو تبدیل کرنے کا ایمان رکھیں گے تو پھر آپ جیسا چاہیں گے خدا باپ سے ویسا ہی جواب پائیں گے۔ جب موسیٰ پہاڑ سے اترا تو اس نے انہیں خدا کے حضور ایک عظیم گناہ کرتے پایا۔ خروج 32ویں باب کی 31 سے 32 آیات میں یوں مرقوم ہے، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ کتاب جو تو نے لکھی ہے کا مطلب ہے آسمان میں زندگی کی کتاب، کتاب حیات۔ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے گئے ہیں۔
مکاشفہ کی کتاب کہتی ہے کہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے، یوم آخر ان کی سفید تخت کے سامنے عدالت کی جائے گی اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ موسیٰ یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کا تحفظ اور سہارا لیتے ہوئے خدا سے دعا کر رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہ لوگوں کو بچا، خواہ اس کے لیے مجھے جہنم میں ڈال دے۔ وہ اپنی امت کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ امت نے خدا کے حضور ایسا بڑا گناہ کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی امت کو فنا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے اس نے خدا سے ان کی معافی کے لیے دعا کی، بے شک ان سب کی خاطر اس کی اپنی زندگی لے لی جائے۔ موسیٰ کے ساتھ رہنے والوں نے خدا پر ایمان نہ رکھا، انہوں نے نہ تو موسیٰ کی فرما برداری کی اور نہ موسیٰ کے پیچھے چلے۔ موسیٰ نے ان کی خاطر ایک دردناک قربانی دی، لیکن وہ اس کے لیے بھی موسیٰ کے شکر گزار نہ تھے، بلکہ شکایت کرتے اور بڑبڑاتے تھے کہ وہ انہیں مصر سے نکال کر صحرا میں کیوں لے آیا ہے۔ جب انہوں نے خدا کے حضور بہت بڑا گناہ کیا تو وہ تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے۔ موسیٰ نے ان کی نجات کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے بھی نہ ہچکچایا۔ موسیٰ نے نیکی کا سب سے بڑا کام سر انجام دیا، جس میں اس نے دشمن کو اپنی زندگی دی، اور اس کامل نیکی کے ساتھ وہ گناہگار امت کا ساتھی بن گیا۔ اس لیے خدا باپ نے کہا کہ وہ روئے زمین پر سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ کیا آپ موسیٰ کی مانند حلیم نہیں ہونا چاہتے؟ موسیٰ جو خداوند خدا کے سامنے کھڑا ہوا، یہ کتنا اچھا ہے۔ آپ روحانی طور پر کتنے لوگوں کو گلے لگا سکتے ہیں؟ تو کیا آپ ان سے نہیں ملیں گے، یعنی آپ کے بچے جن کو آپ نے پیدا کیا اور آپ نے ان سے جھگڑا کیا؟ کیا آپ ایسا ہی اپنے شوہر یا بیوی، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پر ان سے جھگڑا کیا کہ آپ روحانی طور پر ان کو قبول اور گلے لگانے کے قابل نہیں ہیں؟ وہ تمام رہنما جو پیرش پاسٹر، گروپ لیڈر، مشن لیڈر یا سیل لیڈر کے طور پر روحوں کو چراتے ہیں، وہ ضرور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کتنی حلیمی کے ساتھ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے نیکی اور پیار کے ساتھ اپنی بھیڑوں کی رہنمائی کی ہے، یا آپ نے اپنے خیالات کے مطابق نافرمانی کی ہے؟ اگر ان میں سے کوئی آپ کی مرضی کے مطابق نہ تھا تو کیا آپ نے ان کو ناپسند کیا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ حالات کیسے ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ آپ مہربانی کریں، مجھے امید ہے کہ آپ نیکی اور پیار سے کسی بھی ایسے شخص کو برداشت کر سکتے ہیں، پھر آپ ایک برے انسان کی بھی رہنمائی کر سکیں گے اور اسے آسمان میں لے جائیں گے۔ اگر آپ موسیٰ کی نیکی کو سچائی سے سمجھتے ہیں تو پھر دوسروں کے اعمال کو یہ کہتے ہوئے الزام نہیں دے سکتے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت برداشت کیا ہے، انہوں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب مزید کرنا ناقابل برداشت ہے، اس لیے وہ اب انہیں معاف نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ آپ کو آخر تک انہیں معاف کرنا ہے، صرف اسی وقت آپ کے پاس معاف کرنے والا دل نہیں ہے۔ اپنے دل میں ان احساسات کو دبائے رکھنے کی بجائے صرف آپ کو انہیں معاف کرنا ہے، ان کو معاف ہی کرتے جانا ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کلیسیا کے کارکن اور تمام بھائی اور بہنیں موسیٰ کی مثال کی پیروی کریں اور ایک ایسا برتن بن جائیں کہ بہت ساری روحوں کو جیتنے کے قابل ہو سکیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، جیسا کہ 7ویں آیت میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ کی چوتھی نیکی یہ تھی کہ خدا کے تمام گھرانے میں وہ ایماندار تھا۔ ایماندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خدا کے دیے ہوئے فرائض کو پوری طرح سر انجام دیتے ہیں اور اپنی ذات سے بڑھ کر ان فرائض کو سر انجام دیتے ہیں۔ خدا کے تمام گھرانے میں ایماندار ہونے سے مراد ہے کہ ہر طرح کے کام میں ایماندار ہونا۔ ہماری خواتین اراکین، آپ سیل لیڈر ہیں یا ضلعی لیڈر ہیں، آپ خدا کے کاموں میں اتنی زیادہ مصروف ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کاموں میں اتنی ایماندار نہیں ہیں۔
آپ کے پاس شوہر کے لیے وقت نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے اسکول کے ہوم ورک کی پرواہ نہیں کرتی، تو کیا ہمارا خدا باپ آپ سے حقیقی خوش ہوگا؟ ہمارا خدا ان کو پیار کرتا ہے جو خدا کے تمام گھرانے میں ایماندار ہوں۔ یقیناً خدا کی بادشاہی سب سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن آپ کو ایک ماں اور ایک بیوی کے طور پر بھی ایماندار رہنا ہے۔ بے شک آپ اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوں تو بھی ایک شوہر اور باپ کے طور پر آپ کو ایماندار رہنا چاہیے۔ آپ خدا کا کام کرنے میں بہت مصروف ہیں اور آپ گھر کے کام نہیں کرتی، اپنے شوہر کی مدد نہیں کرتی، اور آپ اپنے شوہر سے کہتی ہیں مجھے سمجھو میں مصروف ہوں۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ کا شوہر روح میں آ جاتا ہے اور خدا باپ کو بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ کا شوہر آپ کو اس طرح کہے گا، آپ کی مہربانی ہوگی، خدا کا کام پہلے کرنا ہے۔ تمہارے لیے اراکین سے مل کر رات کو دیر سے آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کھانا میز پر یا فریج وغیرہ پر رکھ دینا اور میں آ کر خود ہی اسے لے لوں گا، کسی بات کے لیے پریشان نہ ہونا۔ اگر آپ کا شوہر اس طرح کا ہے تو یہ کتنا اچھا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو خدا کے سارے گھرانے میں ایماندار ہونا ہے۔ اسی سے ہمارا خدا باپ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک بات میں ایماندار ہیں اور دوسرے میں نہیں تو شیطان آپ پر الزام لگائے گا، اس لیے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے خدا کے سارے گھرانے میں ایماندار ہوں، اپنے دل، اپنی سنجیدگی اور اپنے وقت کو ایک طرف رکھتے ہوئے ہر قسم کی قربانی دینے کے قابل بنے۔ عبرانیوں 3 باب کی 5ویں آیت کہتی ہے، موسیٰ ایک خادم کی طرح اپنے سارے گھرانے میں ان گواہیوں کے لیے جو اسے بعد ازاں دینی تھی ایماندار تھا۔ وہ ایک غلام کی طرح فرما بردار اور ایماندار تھا۔ غلام ایسا شخص ہے جو کسی انسان یا گھرانے کے مالک یا ذاتی نوکر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے لفظ غلام بتاتا ہے کہ موسیٰ نے اپنے آپ کو کتنا جھکایا اور وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ فرائض میں کتنا وفادار تھا۔ اس کے علاوہ اس کو خدا نے ایک مقصد دیا تھا کہ اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کر کنعان کی سرزمین میں لے جائے۔ موسیٰ کوئی رتبہ پانے کے لیے ان کا رہنما نہیں بنا تھا، اس کو خدا نے چنا تھا اور خدا نے بلایا تھا۔ لیکن اسرائیلیوں نے نہ تو اس کی باتیں سنی اور نہ ہی اس کی فرما برداری کی۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی مشکلوں اور تکلیفوں میں بھی موسیٰ سے شکایت کی اور اس سے جھگڑے۔ موسیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ان سخت گردن لوگوں کو خدا کی طرف سے موعودہ سرزمین کنعان میں لے جائے۔ لوگوں کے ایک رہنما کے پاس اٹھانے کے لیے بہت بوجھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اپنے مقصد میں بہت زیادہ بوجھ اور جوا محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی کمپنی کو مشکلات درپیش ہیں تو کچھ کارکن اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں۔ کچھ رہنما اپنے سٹاف ممبران کی شکایات، برے رویے اور پستی پر غالب ہونے کے لائق نہیں ہوتے اور وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں۔ ایک رہنما کے لیے اپنی امت کے تمام بوجھوں کو اٹھانا آسان نہیں تھا۔ دل کے ہلکے لوگ بہت زیادہ دکھ اور بے آرامی محسوس کرتے ہیں کیونکہ موقع کے مطابق ان کی ذمہ داریاں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ لیکن موسیٰ نہ تو اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار ہوا اور نہ ان سے بھاگا۔ اس نے اپنا مقصد کبھی ترک نہ کیا۔ وہ ایمان کے ساتھ ہر مشکل پر غالب آتا ہی گیا۔ اس نے صرف یہ نہیں سوچا کہ وہ ان کو مصر سے نکال کر کنعان کی سرزمین میں لے جائے۔ اس نے ایک باپ کی طرح ان کا خیال رکھا اور دن رات انہیں اپنے دل میں رکھا جیسے اس نے انہیں جنم دیا ہو۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے انہیں جگانا ہے، اور جیسی امت خدا چاہتا ہے ویسی نرم اور مہربان امت انہیں کیسے بنانا ہے۔ ان کا ایمان کمزور تھا اور جیسا معیار خدا چاہتا تھا اس کے مطابق نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ خدا کے سامنے ان کے لیے روتا۔
اس کا دل ہمیشہ ان کے دکھ اور غم سے بھرا رہتا. وہ ان کے لیے پریشان اور دکھی ہو جاتا تھا. وہ ان کی پریشانی اور دکھوں کی وجہ سے بے آرام نہ ہوتا تھا. وہ جس دن سے وہ انہیں مصر سے نکال کر لایا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کیا، حتیٰ کہ وہ دن آ گیا جب خدا نے اس کی روح لے لی. اس نے ان کے لیے بے شمار آنسو بہائے. ان کے لیے اس کی آہوں اور آنسوں بھری دعائیں بیان سے باہر ہیں. آپ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ ہر وقت ان کے لیے ایمانداری سے خدا کے حضور دعا کرتا تھا؟ وہ دعا کرتا تھا کہ خدا ان کو ترک نہ کر دے، بلکہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے. چونکہ موسیٰ کا دل ایسا تھا، اس لیے خدا بھی اس پر بھروسہ رکھتا تھا، اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس نے قدرت کے بڑے بڑے عظیم کام کیے. حتیٰ کہ اس کلیسیا میں بھی خدا کے ایسے خادم ہیں جن کو خدا کی طاقت ملی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور صرف خدا پر توکل کرتے ہیں. صرف پاسٹر میوہنگ چونگ کے متعلق سوچیے جو افریقہ میں ہیں. خدا اس سے کتنے عظیم کام لے رہا ہے. ایک دفعہ خدا نے مجھے بتایا کہ اس کا رتبہ آسمان میں کس قدر بلند ہوگا. تب میں تھوڑا سا حیران ہوا کیونکہ اس کا رتبہ بہت بلند تھا. یقیناً خدا نے جو کچھ مجھے بتایا مجھے اس پر ذرا بھی شک نہیں. یقیناً میں نے شک نہیں کیا، لیکن اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان میں اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا. افریقہ کے 54 ملکوں میں وہ تمام کلیسیائی رہنماؤں کو تعلیم دے رہا ہے. اس کے کئی مانمن بائبل سینٹر ہیں اور وہ خدا کا کلام سکھاتا ہے. اور کلیسیا کے کئی رہنما اور پاسٹر اس سے سیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں پر 3000 سے زیادہ کلیسیائی شاخیں قائم کی ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. مانمن کلیسیا کل پیدا ہوئی، آج پیدا ہو رہی ہے، اور کل دوبارہ ضرور پیدا ہوگی. اس لیے بہت سے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے ہاں مانمن کلیسیا کا آغاز کیا جائے، لیکن ہم ابھی ان سب کی خواہش پوری نہیں کر سکتے. پاسٹر چونگ کے رومالوں کی دعا والی میٹنگ کو دیکھ لیجئے. بہت سے لوگ وہاں ہوتے ہیں، بے شمار لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی دعا لیتے ہیں. اندھے دیکھتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، لنگڑے کھڑے ہوتے، چلتے اور کودتے ہیں. ایڈز کے مریض شفا پاتے ہیں، اور کینسر دوسری بیماریوں والے لوگ شفا پاتے ہیں. وہ خدا باپ کو جلال دیتا ہے اور مسیحی ہو جاتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ خدا اپنے خادم پر بھروسہ رکھتا ہے. خادم اپنا ایمان ظاہر کرتا ہے، اور اسی ایمان سے وہ خدا کا اعتماد حاصل کرتا ہے. اس نے اس کے چرواہے کی فرما برداری کی ہے. اس نے کبھی شکایت نہیں کی. اگر وہ مشرق کی طرف جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن میں اسے مغرب کی سمت جانے کا کہتا ہوں تو وہ فرما برداری کرتا ہے اور مغرب کو چلا جاتا ہے. وہ دعا کرتا اور روزے رکھتا ہے. وہ بہت وفادار رہا ہے. افریقہ میں ٹریفک کا نظام اتنا اچھا نہیں جتنا آپ توقع کرتے ہیں. جب اسے جہاز نہیں ملتا تو دوسرے ملک جانے کے لیے وہ اپنی کار پر 12, 15 یا 20 گھنٹے تک چلاتا ہے. لیکن وہ اسی طرح سفر کرتا ہے، رات دن دعا کرتا ہے، پاسٹرز اور کلیسیاؤں کے رہنماؤں کو پڑھاتا ہے اور بے شمار دعائیا میٹنگز کرواتا ہے. پھر ہمارا خدا باپ اسے طاقت کیوں نہ دے گا؟ وہ آسمان پر عظیم آدمی کیوں نہ بنے گا؟ اگر استاد عظیم ہے تو اس کے شاگرد بھی سب عظیم ہوں گے. تو اسے 10 احکام اور بہت سے آئین اور قوانین خدا سے ایسے ہی نہیں مل گئے تھے. وہ ایک ویران پہاڑ پر چڑھا اور 40 دن تک دعا کی اور روزہ رکھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ آسان تھا؟ جب وہ روزے کے ساتھ 40 دن تک دعا کرتا رہا، اس نے خاموشی سے دعا نہ کی. وہ اپنے پورے دل و جان سے خدا کے حضور چلایا اور خدا کے دل کو پورے طور سے جاننے کی کوشش کی.
طاقت خود بخود نہ آئی، اس کی دعا کے وسیلے سے اسے 5 کتب دی گئیں۔ ان 5 کتابوں کے ساتھ ساتھ اسے خدا سے کئی مکاشفات بھی ملے اور وہ خدا کے بہت قریب رہا۔ اس نے خدا کی اجازت اور خدا کو پوچھے بغیر امت سے کبھی بات نہ کی، اور اس نے ہر بات کو پورا کیا جو خدا نے اسے کہی۔ چونکہ موسیٰ کا دل ایسا تھا، اس لیے خدا موسیٰ سے روبرو ایک دوست کی طرح بات کرتا تھا، اور وہ اس کی رفاقت سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ کیا موسیٰ خدا کے حضوری حوصلہ اور شان و شوکت دکھاتا تھا کیونکہ وہ خدا کے سارے گھرانے میں وفادار تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اسرائیلیوں کی پہلی نسل جو مصر سے بچ کر باہر نکلے، جن کی عمر 20 سال تک تھی، ان میں سے صرف 2 مرد کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے، اور دوسری نسل نے موعودہ سرزمین کو فتح کیا۔ اسرائیلیوں کی دوسری نسل نے اسے فتح کیا کیونکہ موسیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو ایمان میں تعلیم دی۔ بے شک وہ ہمیشہ خدا کے حضور کثرت سے پھل نہ پانے کے لیے شرمندہ ہی رہا۔ خدا نے اسے بہت زور اور عجائبات بخشے تھے، تو بھی وہ کثرت سے خدا کو پھل نہ پیش کرنے کے لیے شرمندہ اور پریشان ہوتا تھا۔ موسیٰ کسی بھی نااہل خادم سے زیادہ حلیم و فروتن تھا جو یہ کہتا ہے میں نے اپنا قرض پورا کر دیا ہے، اور وہ بھی ایسے کام کو کرنے کے بعد جو کہ اس کو سپرد کیا گیا ہو۔ جب لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہ مغرور ہو جاتے ہیں، وہ بڑی آسانی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، وہ شیخی باز بن جاتے ہیں۔ لیکن جب موسیٰ کو خدا سے زیادہ طاقت ملی اور خدا سے زیادہ محبت ملی تو وہ اور زیادہ حلیم بنا اور اس نے اور زیادہ خدمت کی۔ ہمارا خدا باپ ایسے ہی لوگوں کو تلاش کرتا ہے۔ اس قسم کے بیٹے، بیٹیاں، خادم اور کارکن خدا چاہتا ہے۔ خدا کسی مغرور انسان کو استعمال نہیں کرے گا۔ آپ کا اپنے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کا کام بہت زیادہ اور مشکل تھا اور آپ اس کو چھوڑنا اور آرام کرنا چاہتے ہیں؟ مہربانی سے موسیٰ کے دل کو اپنے ذہن میں لائیں، جس نے کبھی سکون سے آرام نہ کیا، کیونکہ جس دن وہ انہیں ملک مصر سے نکال کر لایا، حتیٰ کہ خدا اسے آسمان پر اٹھا لیا، وہ لوگوں کی پریشانی کی وجہ سے کبھی آرام میں نہ رہا۔ موسیٰ کے دل کو یاد کریں جو خدا کے سارے گھرانے میں ایماندار اور وفادار تھا، جو خدا کو بہت سا پھل پیش نہ کر سکا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی دوڑ جاری رکھی۔ موسیٰ نے 10 احکام اور شریعت لینے کے لیے پہاڑ پر 40 دن تک روزہ رکھا۔ یشوع نے بھی موسیٰ کے ساتھ مل کر ایسا ہی کیا۔ وہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، لیکن جب موسیٰ احکامات لے کر نیچے آیا تو لوگوں نے اس کا انتظار نہ کیا۔ انہوں نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کی۔ لیکن جب خدا اپنی امت سے ناراض ہوا اور ان سب کو فنا کرنے کا فیصلہ کیا، موسیٰ نے خدا کے حضور گھٹنے ٹیکے اور ان کے لیے دعا کی۔ اس نے ان کے لیے دعا کی۔ موسیٰ نے دعا کی، اے خدا باپ، ان کو معاف کر۔ اگر تو ان کو معاف نہیں کرے گا تو میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے۔ میرا نام کتاب حیات سے مٹا دے اور لوگوں کو بچا۔ موسیٰ نے اس طرح کی دعا کی، اس دعا جس میں اپنی زندگی کی قربانی دی جائے۔ جب خدا نے موسیٰ کی ایسی دعا سنی تو اس کا دل کیوں نہ پگھلتا؟ وہ اس سے کتنا خوش ہوا ہوگا۔ خدا ساری امت کو فنا کرنا چاہتا تھا، لیکن موسیٰ کے دل نے خدا کو چھوا۔ یہ پیار بھرا دل تھا، محبت بھرا دل تھا اور ایمان بھرا دل تھا۔ چاہے وہ خود جہنم میں چلا جائے، پھر بھی اس نے ان کی معافی کے لیے خدا سے دعا کی۔ اس طرح خدا کا غصہ تھم گیا، اس کا دل بدل گیا اور اس نے امت کو معاف کر دیا۔ پیغام کا خلاصہ یہ ہے، عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے موسیٰ کی 2 نئی نیکیوں کے متعلق سیکھا ہے۔ وہ روئے زمین کے تمام لوگوں سے زیادہ حلیم و فروتن تھا اور وہ خدا کے سارے گھرانے میں ایماندار تھا۔ میرا خیال ہے
کہ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ موسیٰ کیسا عظیم انسان تھا جس کو خدا نے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے چن لیا۔ ایک ضرب المثل ہے کہ آندھی درخت کو ٹہنیاں نکالنے سے کبھی نہیں روک سکتی۔ جتنا بڑا اور لمبا درخت ہوتا ہے اتنے ہی اسے زیادہ مسائل درپیش ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑے درخت کی جڑ بہت مضبوط اور گہری ہوتی ہے، وہ طوفانوں میں بھی مضبوط رہتا ہے، بے شک اس کی شاخوں سے آندھیاں آ کر ہی کیوں نہ ٹکرا جائیں۔ اور یہ درخت بہت سے پرندوں کے لیے ایک مضبوط پناہ گاہ اور ان کو ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایسے ہی بڑے درخت بنیں گے۔ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ موسیٰ کی نیکی اپنے اندر رکھیں اور خدا کے کلام میں اپنا ایمان مضبوط رکھیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یرمیہ 17ویں باب کی 7 سے 8 آیات کہتی ہیں، مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ خدا کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے۔ کیا کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے خداوند پر توکل کیا اور کوئی برکت نہیں پائی؟ جب بھی آپ کو مشکل درپیش آتی ہے آپ اپنے خیالات استعمال کرتے ہیں، خدا پر بھروسے کی بجائے آپ لوگوں پر توکل کرتے ہیں، آپ اپنا علم استعمال کرتے ہیں اور آپ اپنے تجربے پر انحصار کرتے ہیں۔ کیا واقعی صرف خدا پر توکل کرتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ایمان ظاہر کیا ہے کہ آپ صرف خدا پر توکل کرتے ہیں؟ جب آپ نے ایسا کیا تو کیا آپ کو جواب یا برکت ملی ہے یا نہیں؟ میں نے خدا کی کبھی اس طرح خدمت نہیں کی، میں نے کبھی اپنی سوچ کو استعمال نہیں کیا، میں نے کبھی اپنے تجربے پر بھروسہ نہیں کیا، میں نے صرف خدا پر توکل کیا ہے اور خدا پر ایمان بھروسہ رکھا ہے۔ میں نے جب بھی ایسا کیا خدا مجھ سے خوش ہوا اور اس نے مجھے برکت پر برکت عطا کی، اس لیے خدا نے مجھے ساری دنیا میں بہت سی بھیڑیں دی ہیں۔ جاپان میں ایک اور کلیسیا بن رہی ہے۔ میں نے جب وقت اور جگہ سے ماورا ہو کر ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے شفا پائی۔ جنہوں نے شفا پائی وہ سب اکٹھے ہوئے اور وہ اس کلیسیا کی ایک اور شاخ بنا رہے ہیں۔ چین میں کتنی کلیسیائیں ہیں؟ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے دعا کروائی اور شفا پائی۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں کلیسیا قائم کی جائے۔ چین میں ہماری اور بھی کلیسیائیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا ملک ہے۔ وہاں جانے کے لیے 10 یا 15 گھنٹے ٹرین پر صرف ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کلیسیا بنائی جائے۔ پھر وہ کیسے بڑھے؟ وہ مجھے پہلے کبھی نہیں ملے تھے، لیکن جب میں نے انٹرنیٹ پر ہی دعا کی تو وہ شفا پا گئے اور کئی کلیسیائیں بنا لیں۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امیدگاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں۔ وہ درخت جو پانی کے پاس لگائے جاتے ہیں تو گرمی سے انہیں کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کی جڑیں ندی سے منسلک ہیں تاکہ وہ وہاں سے پانی چوس سکیں۔ ان کے پتے ہرے رہتے ہیں اور وہ کبھی نہیں مرتے۔ انہیں گرمی سے کوئی خطرہ نہیں کیونکہ وہ دریا کے کنارے لگے ہیں۔ وہ ہر وقت پانی سے منسلک ہیں، اس لیے ان کے پتے ہمیشہ سرسبز رہتے ہیں۔ اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اگر ہماری جڑیں خداوند اور خدا سے منسلک ہیں، اگر صرف ہم خداوند اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، خدا خود ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے لیے ہر بات کی ضمانت دیتا ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان میں ایک مضبوط درخت بنیں اور خدا کی بادشاہی میں ایک قیمتی ہتھیار بن جائیں۔ یسوع مسیح کے نام میں آمین۔
بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔